इसी वीडियो में ग्रेड 4 की माशरती उलूम की मुकम्मल रिव्यू है। लास्ट तक वीडियो देखें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और ईटा के लिए अप्लाई अगर आपने की है तो हम इसी यूट्यूब चैनल से आपके साथ शेयर करेंगे ऐसे MCQs जो मुतवक्के हैं आने वाले टेस्टों में। जो भी टेस्ट हैं उसमें इसी तरह की MCQs अक्सर आते हैं। हमारे साथ आज बुक है माशरती उलूम का सोशल स्टडी 4th क्लास का, तो उसका मुख्तसर रिव्यू देखते हैं कौन से चैप्टर इसमें शामिल है, कौन सी MCQs मुतवक्के है इससे आने वाले, तो इसके बारे में अभी हम स्टडी करते हैं। और लास्ट तक ये वीडियो देखिए ताकि आपसे कोई भी ऐसी MCQs ज़ाया ना हो कि फिर आप उसको पछताना ना पड़े। तकरीबन ईटा के नए सिलेबस के मुताबिक हर एक टेस्ट में पाकिस्तान स्टडी और जनरल नॉलेज के MCQs शामिल होंगे, तो ये इन्हीं दरसी किताबों से आएंगे जो कि अभी कैफी में करंटली यूज़ हो रहे हैं। इसका मुख्तसर रिव्यू देखते हैं कि हमारे साथ फोर्थ की इस बुक में जो सोशल स्टडी का बुक है इसमें 6 चैप्टर हैं। सबसे पहले सिटीज़नशिप का चैप्टर है जो उसकी शहरियत हम कहते हैं। इसकी शहरियत के हवाले से इसमें हम MCQs ढूंढ निकालेंगे और वो अपने साथ महफूज करेंगे। तो कल्चर के बारे में दूसरा चैप्टर है सकाफत। तीसरा चैप्टर हमारे पास स्टेट एंड गवर्नमेंट रियासत और हुकूमत है। चौथा हिस्ट्री तारीख़ है और पंजम जोग्राफिया है। शिशम इकनॉमिक्स माशियात। तो इसके हवाले से हम हर एक चैप्टर को मुख्तसरन अपनी कोशिश करके इससे जो अहम MCQs है उसको निकाल कर आपके सामने पेश करें और आप अपने साथ ये महफूज करें। आने वाले टेस्टों में आपके लिए माविन साबित होगा। कम से कम 15-20 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो इन्हीं किताबों से आएंगे और वो हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे टेस्ट को पास करने के लिए, चाहे वो PTC हो, CT हो, TT हो, AT हो। तमाम टेस्ट में पाक स्टडी और जनरल नॉलेज शामिल है। तो लास्ट तक वीडियो देखें, हमारे साथ रहिए। अगर आपको ये बुक चाहिए कि मैं PDF में आप हासिल करें तो अपना नंबर इसी यूट्यूब चैनल के नीचे कमेंट्स में लिख कर अपना हम आपको ये व्हाट्सअप करेंगे। तो सबसे पहले सिटीज़नशिप की बात करते हैं कि सिटीज़नशिप क्या है। इसमें एक MCQs जो लेफ़्ट की तरफ नज़र आ रहा है, शहरियत का तस्वर सबसे पहले कदीम यूनानियों ने पेश किया। हो सकता है ऐसा भी MCQs आ जाए। और शहरियत ऐसा होता है, क्या होता है, ये हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, यानी किसी मुल्क का बाशिंदा उसी मुल्क का सिटीज़न कहलाता है शॉर्टकटली। अगर आप इसको मज़ीद आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको जूम करके या स्क्रीनशॉट लेकर इसको खूब आप भी पढ़ सकते हैं। इसी दूसरी ग्लोबल सिटीज़न इसमें एक टॉपिक है। ग्लोबल सिटीज़न क्या है? आलमी शहरी, यानी जो आलमी तौर पर यानी अपने मुल्क के लिए कोशिश नहीं करता, पूरी दुनिया की अमन की बहाली के लिए कोशिश करता है और उसके मामलात से आगाही रखता है, चाहे वो रंग नस्ल वगैरह इसकी तमीज़ किए बग़ैर सबका एहतराम करता है। इसको आलमी शहर कहते हैं। आलमी शहर की उन्होंने कुछ यानी ज़िम्मेदारियाँ वो भी इधर डाले हैं। इसमें एक ये जो लेफ़्ट साइड पर ये कॉर्नर सा बना हुआ है, इसमें कुछ ज़रूरी बातें उन्होंने लिखी हैं कि डॉक्टर रोथ फाउ एक जर्मन मालिश थे। उन्होंने ये मदर ऑफ लेफ्रोसी भी उसको कहा जाता है। इन्होंने पाकिस्तान में 57 साल अपनी खिदमत पेश की, यानी ये आलमी शहरी की उन्होंने एक मिसाल दी है। आगे आता है डिजिटल शहरी। डिजिटल शहरी क्या होता है? डिजिटल शहरी यानी डिजिटल जो फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जितनी भी सोशल वेबसाइट है उसकी थ्रू उसका मुअस्सर इस्तेमाल करके यानी लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। जिस तरह अभी हम आपको ये लेक्चर दे रहे हैं तो हम भी डिजिटल शहरी में आते हैं। आप भी अगर इंटरनेट की अच्छी यूज़ कर रहे हैं तो आप भी अच्छे शहरी में आते हैं, डिजिटल शहरी में आप आते हैं। आगे देखते हैं डिजिटल शहरी की उन्होंने ज़िम्मेदारियाँ उसमें डिस्कस की है। ये अभी आप ख़ुद पढ़ सकते हैं। ह्यूमन राइट्स के बारे में उन्होंने लिखा है। और नीचे एक क्या मज़ीद जानना चाहते हैं, इसमें कॉर्नर में एक बहुत ही अहम MCQs उन्होंने दिया है। इसको अगर आप देख लें, 1945 में एक आलमी तंजीम अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद रखी गई। तो ऐसे भी MCQs आ सकता है कि अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद कब रखी गई, तो ये 1945 है। अमन, तरक्की और इंसानी हुकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ इस तंजीम का मंशूर है। ये भी दूसरा MCQs में हो सकता है।
کہ اس کا منشور کیا ہے. ابھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو شارٹ کر لیں کیونکہ کافی بک یہ 6 ہمارے ساتھ باب ہے، اس کو مختصر کر کے اور اہم MCQs آپ کے ساتھ پیش کریں. تو آگے ہے بنیادی حقوق کیا ہے. بنیادی حقوق فنڈامنٹل ہیومن رائٹس، اس کے بارے میں بھی انہوں نے کافی یہ ساری چیزیں لکھی، آپ خود اس کو پڑھ لیں. ذرا رکیے اور بتائیں کیا آپ دوسروں کے حقوق کا احترام کرتے ہیں. اچھا چلو یہ بھی چھوڑتے ہیں. ذمہ داری ابھی ہے اس کی، آگے اپنے ملک کا وفادار ہونا، یہ بھی ساری چیزیں ہم اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو آگے چل کر دوسرا انہوں نے لکھا تنوع اور رواداری، یہ بھی اس میں یہ چپٹر شامل ہے. امن اور تنازع کیا ہے، پیس اینڈ کنفلکٹ. تنوع ڈائیورسٹی، لوگوں کا ایک دوسرے سے رنگ، نسل، مذہب، زبان اور علاقے کے لحاظ سے مختلف ہونا تنوع یعنی ڈائیورسٹی کہلاتے ہیں. اور رواداری کیا ہے، ٹالرنس، معاشرے میں مختلف عقیدوں، نظریات اور رویوں کا احترام کرنا ٹالرنس کہلاتا ہے. بہت ہی زبردست اسی طرح کی MCQs بناتے ہیں ٹیسٹ والے، تو اس کو آپ اپنے ساتھ نوٹ کرتے رہیے. انہوں نے ادھر یہ آپ درست جملے کے ساتھ یہ کون سا جملہ درست ہے کون سا غلط ہے. ڈیجیٹل کی آن لائن سرگرمیاں اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی متاثر کرتی ہے، بالکل یہ درست ہے. لوگوں کو معلومات، تصاویر یا کام کو محفوظ کرنے کی اجازت حاصل کرنا ضروری ہے، یہ بات بھی صحیح ہے. ہر کسی کا اظہار رائے اور تقریر کا حق حاصل ہے، یہ بات بھی صحیح ہے. امن کے معنی سکون اور آپس میں صلح صفائی سے رہنے کے ہیں، یہ بھی صحیح بات ہے. بات چیت اختلافات ختم کرنے کا حل نہیں ہے، تو اس لاسٹ والا کویشچن اس میں غلط ہے. تو آگے دیکھتے ہیں کالم الف اور کالم ب کو بجائے بات چیت کرنا، اس کے ساتھ کسی بھی مسئلے کے حل کی طرف پہلا قدم، یہ اس کے ساتھ سوٹیبل ہے. تعلیم، خوراک اور صحت، یہ بنیادی انسانی حقوق ہیں، اور قوانین کی پابندی اور احترام کرنا یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے. امن سے معاشرے میں اعتماد، احترام اور سکون کی فضا قائم ہوتی ہے. ایک پہلا چیپٹر ہمارا ختم ہو گیا. دوسرا چیپٹر پہ آتے ہیں، ثقافت کے بارے میں پڑھتے ہیں. ثقافت کیا ہے، پاکستان کا قومی لباس کیا ہے، تو شلوار قمیص ہے. جیسے کہ اکثر ٹیسٹوں میں یہ بھی آ سکتا ہے، مجھے کہنے میں کیا پسند ہے، میرا پسندیدہ لباس کیا ہے. چلو اس کو تو چھوڑتے ہیں. کلچر کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں. کلچر کیا ہے، انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، دوسرے انسانوں کے ساتھ مل جل کر رہنا، آپس کا میل جول اور رسم و رواج اور رہنے کا طریقہ ثقافت کہلاتا ہے. زبان، لباس، خوراک، تہوار، مذہب بھی ثقافت کا اہم حصہ ہے. اور اسی طرح زبان، لینگویج، زبان کسی بھی ثقافت کا اہم حصہ ہوتی ہے. پاکستان کی قومی زبان اردو ہے. اردو زبان کے ساتھ ساتھ یہاں مختلف علاقائی زبانیں بولی جاتی ہیں. لباس کے بارے میں ہمارا قومی لباس شلوار قمیص ہے. پاکستان کے مختلف حصوں میں مختلف لوگ مختلف انداز کے سے پہنتے ہیں. اور ادھر بلوچی اور سندھی خواتین کی کرتوں پر ایک لمبی جیب ہوتی ہے جسے پوڑو کہا جاتا ہے. جس کو بلوچی اور سندھی خواتین کی کرتوں پر ایک لمبی جیب ہوتی ہے جس کو پوڑو کہا جاتا ہے. وادی چترال اور ہنزا کی خواتین سیاہ رنگ کا چوغا اور سر پر خاص سیپی لگی ٹوپیاں پہنتی ہیں. آگے چلتے ہیں پکوان کے بارے میں. تو اس کے مختلف صوبوں کے ہمارے پکوان ہیں، اس میں کہ کون سے علاقوں میں کون سے پکوان یہ پکائی جاتی ہیں. پشاور کی قصہ خوانی بازار میں چھوٹی چھوٹی چائے کی دکانیں ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں جگہ جگہ بادام، اخروٹ، چلغوز، کشمش بھی رخ ہیں. تہوار اور میلوں کے بارے میں بھی ہے، سیبی میلہ اور یہاں پر میلہ مویشیاں. تو یہاں پر عید الفطر کے موقع پر نماز کے بعد رشتہ داروں کی ساتھ جانا، اس طرح گوشت کی تقسیم کرنا. عید الفطر شوال کی پہلی تاریخ کو منائی جاتی ہے، اور اس کی چھٹی اور اس کو چوٹی یا میٹھی عید بھی کہتے ہیں. عید الاضحیٰ 10 ذوالحجہ کی دوسرے روز منائی جاتی ہے، اس کو عید قربان بھی کہتے ہیں. یہاں پر یہ چند پاکستان کی تہواروں اور میلوں کے بارے میں لکھا ہے. جشن لاڑکانہ، سوی میلہ، کالام میلہ، پرچناسی، جشن نوروز، میلہ مویشیہ اور شندور میلہ. ان میلوں کو دیکھنے کے لیے لوگ سارے ملک سے آتے ہیں. کلچر کے بارے میں یہ چیزیں. تو جشن بہارا کی بھی انہوں نے ادھر یہ لکھا ہے. پاکستان کا متنوع ثقافت، پاکستان ہونے پر فخر. تو قوم کیا ہے، نیشن. ادھر ایک MCQs آپ کو نظر آئے گا. قوم کیا ہے، مختلف لوگوں کا ایسا گروہ جو ایک مخصوص خطے یا علاقے میں رہتا ہو
اور ان لوگوں کی اقدار، روایات، مفادات، مذہب اور ثقافت مشترک ہو نیشن کہلاتا ہے۔ قومیت کیا ہے؟ نیشنلٹی جس کو ہم کہتے ہیں، کسی خاص ریاست سے تعلق رکھنے کی قانونی حیثیت قومیت یا نیشنلٹی کہلاتی ہے۔ اس کو بھی چھوڑتے ہیں، آگے جاتے ہیں کچھ اہم MCQs کی طرف جو کہ ہمارے لیے یہ اہم ہو۔ ابلاغ کے بارے میں تھوڑا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ وہ ذرائع جن کا استعمال کرتے ہوئے ہم پیغامات، اطلاعات یا معلومات کا تبادلہ کرتے ہیں ذرائع ابلاغ کہلاتے ہیں۔ ابلاغ سے مراد خیالات، تصورات اور پیغامات کا تبادلہ ہے۔ اور اسی طرح آرٹ کیا ہے؟ آرٹ بھی ابلاغ کا ایک حصہ ہے۔ آرٹ ابلاغ کا انتہائی قدیم اور اولین ذریعہ ہے۔ آرٹ کا آغاز اس وقت ہوا جب غاروں میں لوگ رہتے تھے اور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو لوگ اس کے ذریعے یعنی آرٹ نے ترقی کی، اور نہ صرف تصویریں، ناول نگاری، موسیقی، شاعری، تھیٹر وغیرہ بھی دیکھتے ہیں۔ زبان یہ بھی آرٹ، یہ بھی ثقافت کا ایک حصہ ہے، اور خط، لیٹر یہ بھی ہمارے ذرائع ابلاغ کا ایک حصہ ہے۔ پرانے وقت میں ابلاغ کے کون کون سے ذرائع ہوتے تھے؟ آج کے دور میں کون کون سے ذرائع ہیں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کوریئر سروس بھی پوسٹل سروس کی طرح کام کرتی ہے پاکستان۔ اچھا، ای میل، دور جدید میں ای میل پیغام پہنچانے کا تیز ترین حصہ ہے۔ کمپیوٹر لیب میں جائیں اور اپنے اساتذہ۔ اچھا، ریڈیو یہ بھی پرانی ایک ابلاغ کا ایک ذریعہ ہے۔ ٹیلی ویژن، موبائل فون کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے۔ کمپیوٹر، یہ تیسرا بات ابھی شروع کرتے ہیں ریاست اور حکومت کے بارے میں ابھی بات کرتے ہیں۔ بہت اہمی انہوں نے یہ چیز بہت اہم ہے۔ ریاست ایک مخصوص علاقہ جو انسانوں کی آبادی پر مشتمل ہو، جہاں ایک ایسی حکومت قائم ہو جو خود مختار ہو اور جس کا پہلا اپنا اقدار اعلیٰ ہو، ریاست کہلاتا ہے۔ اور اس میں انہوں نے لکھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ اسی طرح بھی MCQ آ سکتا ہے کہ سب سے پہلے مدینہ منورہ میں ریاست کی بنیاد کس طرح کی؟ اس اسلامی ریاست کی بنیادی اصولوں میں توحید، مساوات، اخلاص و تقوی، حصول علم و عدل انصاف شامل ہیں۔ ریاست کی انہوں نے مزید کیٹیگریاں بنائی ہے۔ اس میں علاقہ ہے، آبادی ہے، حکومت ہے، اقدار اعلیٰ ہے۔ تو گورنمنٹ اور ٹیریٹری، پاپولیشن، گورنمنٹ اور حکومت کیا ہے؟ حکومت ریاست کی 4 عناصر میں سے اہم ترین عنصر ہے۔ حکومت سے مراد ایسے لوگوں کا گروہ ہے جس کے پاس کسی ملک یا ریاست کی انتظامات سنبھالنے کا اختیار موجود ہو۔ پاکستان ایک جمہوری ریاست ہے جس کا ایک مخصوص جغرافیہ ہے اور اس کے خطے میں لوگ آباد ہیں۔ یہاں کا نظم نسق چلانے کے لیے حکومت اور ریاستی ادارے قائم ہیں جو خصوص فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ اور اچھا، یہ بھی ہو گیا۔ ریاست اور حکومت کے درمیان فرق کیا ہے؟ یہ بھی تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں، عام ٹاپک ہے۔ ریاست اور حکومت کے مابین ایک واضح فرق ہے۔ ریاست 4 بنیادی عناصر علاقہ، آبادی، حکومت اور اقدار اعلیٰ سے مل کر بنتی ہے، یعنی ان میں سے اگر کوئی ایک عنصر بھی نکل جائے تو ریاست کا تصور مکمل نہیں ہوتا۔ جبکہ دوسری طرف حکومت ریاست کا ایک اہم عنصر ہے۔ حکومت کے بغیر نہ تو ریاست کے انتظامات سنبھالے جا سکتے ہیں اور نہ ہی عدل انصاف کی فراہمی ہو سکتی ہے۔ آئین کیا ہوتا ہے؟ کانسٹیٹیوشن کسی بھی ملک کا نظم و نسق چلانے کے لیے بنیادی اصول و ضوابط کا ایک مجموعہ ترتیب دیا جاتا ہے جس کو کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں، یعنی آئین کہتے ہیں۔ 1973 کے آئین کی بنیادی خصوصیات یہ بھی تھوڑا اپنے ساتھ ذہن نشین کریے۔ تمام کائنات پر حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے اور ہر قانون قرآن و سنت کے مطابق بنایا جائے گا۔ آئین کے مطابق پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور یہ لازمی ہے کہ ملک کا صدر اور وزیر اعظم مسلمان ہو اور عقیدہ ختم نبوت پر یقین رکھنا ہو۔ آگے جاتے ہیں، اور شہری کی حقوق انہوں نے لکھے: زندگی اور آزادی اور حفاظت کا حق، برابری کا اور انصاف کا حق، زندگی، بنیادی سہولیات، تعلیم کا حق، آزادی کا حق، آزاد رائے کا حق اور ووٹ کا حق۔ فرائض کیا ہے شہریوں کے؟ ملک سے وفادار، محب وطن ہونا،
دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا، قوانین کی پابندی اور احترام کرنا، وقت پر ٹیکس ادا کرنا، اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا، اپنے علم و ہنر کا فائدہ ملک کو پہنچانا۔ یہاں پر ابھی حکومت کی اجزاء کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ حکومت کی اجزاء کیا ہے۔ تو حکومت کی اجزاء، حکومت ایک عمارت کی طرح ہے جو مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ کہلاتے ہیں۔ آئیں ہم ان تینوں کی اجزاء کی تفصیل جانتے ہیں۔ حکومت اس میں کون سی چیزیں شامل ہیں؟ مقننہ ہے، انتظامیہ ہے، عدلیہ ہے، یعنی جوڈیشری، ایگزیکٹو اور لیجسلیٹو، یہ تین کیٹیگریاں حکومت کی ہو گئی۔ اس میں پھر حکومت میں ایک وفاقی حکومت ہے اور ایک صوبائی حکومت ہے۔ وفاقی حکومت کو مزید انہوں نے کیٹیگرائز کیا ہے: وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ، سپریم کورٹ، یہ سینٹ، قومی اسمبلی اور صدر، یہ ساری چیزیں وفاقی حکومت کی ہے۔ صوبائی حکومت میں کیا ہے؟ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے اور صوبائی کابینہ، اسی طرح صوبائی اسمبلی اور گورنر اور ہائی کورٹ، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ مقننہ کیا ہے؟ تو مقننہ ایک ایسا ادارہ ہے جو قانون بنانے کا اختیار رکھتا ہے۔ اور دوسرا، صدر ملک یا ریاست کا سربراہ ہوتا ہے۔ یہ چیز اپنے ساتھ نوٹ رکھیں۔ ایوان بالا یعنی سینٹ اور ایوان زیرین جس کو ہم قومی اسمبلی کہتے ہیں، اس کے بارے میں یہ ڈیٹیل، اور یہ اہم دو MCQs یاد رکھیں۔ پاکستان میں اس کی ممبران کی تعداد جو سینٹ ہے 104 ہے۔ انہی ممبران میں سے ایک سینٹ کا چیئرمین منتخب ہوتا ہے۔ اور ایوانی زیرین جس کو ہم قومی اسمبلی کہتے ہیں، اس میں ممبران کی تعداد 342 ہے۔ جمہوری نظامی حکومت دو طرح کے ہوتے ہیں، یعنی پارلیمانی اور صدارتی۔ انتظامیہ، ایگزیکٹو کے کیا ہے؟ مقننہ کے بنائے ہوئے قوانین کا نفاذ انتظامیہ کرتی ہے۔ انتظامیہ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ پر مشتمل ہوتی ہے۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان تھے۔ نوٹ کریں یہ کوسچن، پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان تھے۔ عدلیہ، جوڈیشری کے بارے میں کیا ہے؟ مقننہ کے بنائے ہوئے قوانین اور انتظامیہ کے نافذ کیے گئے قوانین کو یقینی بنانے کے لیے عدلیہ کام کرتی ہے۔ اور اسی طرح اصول اور قوانین، یہ بھی آپ اسٹڈی کریں۔ اصول کیا ہے؟ ایسی ہدایات جو لوگوں کے ایک ساتھ رہنے، زندگی گزارنے اور ان کی حفاظت میں مددگار ثابت ہو، مثلا کھیل میدان اور کمرہ جماعت وغیرہ۔ قانون کیا ہے؟ جب اصولوں کو قانونی حیثیت دی جاتی ہے وہ قانون بن جاتا ہے۔ جمہوری نظام، جمہوری نظام ڈیموکریسی دنیا میں مقبول ترین نظام ہے، اور جس طرح پاکستان میں جمہوری نظام حکومت رائج ہے، اسی طرح شہنشاہیت بھی حکومت کا ایک نظام ہے۔ اس نظام حکومت میں ایک بادشاہ یا ملکہ حکومت کے انتظامات سنبھالتے ہیں۔ اور رہنما کی اصول کیا ہے؟ رہنما کیا ہوتا ہے؟ ایسا شخص جو کسی گروہ، تنظیم، سیاسی جماعت یا ملک کی رہنمائی یا سربراہی کر رہا ہو، رہنما کہلاتا ہے۔ عام انتخابات کے بارے میں انہوں نے لکھے: جنرل الیکشن اور سیاسی جماعتیں، جو کہ ابھی پاکستان میں کتنی جماعتیں؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک ایسا ادارہ ہے جس کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان میں انتخابات منعقد کروائے۔ چیف جسٹس، چیف الیکشن کمیشن اس ادارے کا سربراہ ہوتا ہے۔ اور آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ حکومت نظام کی اجزاء، یہ چارٹ پہلے گزر چکا ہے۔ تو ابھی ادھر یہ MCQs کا حصہ ہے۔ مقننہ کے پاس اختیار ہے۔ مقننہ کیا کرتے ہیں؟ مقننہ قانون بنانے کا اختیار ہے اس کے پاس۔ اور پاکستان میں نظام حکومت ہے تو اس کو جمہوریت صحیح رہے گا۔ قومی اسمبلی کے ممبران کی تعداد ابھی ہم نے پڑھ لیا کہ قومی اسمبلی کے ممبران کی تعداد کیا ہے، تو یہ ہے 341۔ کسی ریاست یا ملک کا نظم و نسق چلانے کے لیے بنیادی اصولوں کا مجموعہ ہے، اس کو کہتے ہیں آئین۔ حکومت کے اجزاء کتنے ہیں؟ یہ 2 ہیں۔ حکومت کی اجزاء 4 ہیں، حکومت کی اجزاء 3 ہیں۔ درست جملے کے سامنے درست کائنات کا تمام کائنات پر حکیمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، درست جواب ہے پاکستان کے آئین میں شہریوں کی بنیادی حقوق و فرائض شامل نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ ایوانی عدلیہ ایوان بالا اور ایوان زیرین پر مشتمل ہوتی ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ عدلیہ ایوان بالا اور ایوان زیرین پر مشتمل ہوتی ہے، یہ بات غلط ہے۔ صدر ملک یا ریاست کا سربراہ ہوتا ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے، یہ بات بھی صحیح ہے۔ قانون سے مراد اسلامی اصولوں کی عکاسی کرنا،
قانون سے مراد اصول کی قانونی حیثیت، انتظامیہ ایسا ادارہ ہے جو ملک کی معاملات سنبھالتا ہے۔ عدلیہ کا کام لوگوں کے حقوق کا تحفظ اور انصاف کی فراہمی۔ پاکستان کا آئین اسلامی اصول کی عکاسی کرتا ہے۔ ابھی 4 نمبر چپٹر پر ہم آتے ہیں کہ تاریخ، ہسٹری کے بارے میں آپ تھوڑا سا مختصر آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ تاریخ، ہسٹری سے مراد وہ علم ہے جو ماضی کے حالات و واقعات کے سلسلہ دار ریکارڈ پیش کرتا ہے۔ ابتدائی تہذیب ہے اس میں کہ ابتدا میں کون سی تہذیبیں ہی اس میں میسوپوٹیمیا، مصری تہذیب، وادی سندھ کی تہذیب، اس کے بارے میں تھوڑا بہت ڈسکس کریں گے۔ مصری تہذیب دریائے نیل کے کنارے پروان چڑھی۔ اس خطے میں ہزاروں سال پرانی انسانی رہائش کے آثار ملے۔ 3000 قبل مسیح یعنی تقریباً 5000 سال پہلے یہاں وسیع پیمانے پر آباد کاری شروع ہوئی۔ تو یہ تہذیب زوم کر کے آپ کو دکھاتے ہیں، آپ خوب اس کو خود پڑھ سکتے ہیں۔ اور مصری تہذیب میں دریائے نیل کی کیا اہمیت ہے؟ کیونکہ یہ دریائے نیل سے ہی شروع ہوئی، تو اس لیے مصری تہذیب میں دریائے نیل کو بہت ہی اہمیت حاصل ہے۔ اسی طرح اہرام مصر کے بارے میں بھی یہاں پر موجود ہے کافی باتیں۔ مٹی یا پلیڈو کی مدد سے ابتدائی تہذیبوں کی اوزار بنائے، یہ تو چھوڑو۔ ہیروڈوٹس ایک یونانی مورخ تھا جس نے سرزمین مصر کی دریائے نیل کا تحفہ کہا۔ ہیروڈوٹس ایک یونانی مورخ تھا جس نے سرزمین مصر کو دریائے نیل کا تحفہ کہا۔ اہرام مصر خاص طور پر اہرام گیزا دنیا کے عجائبات میں شمار اہرام مصر خاص طور پر اہرام گیزا دنیا کے عجائبات میں شمار کیا جاتا ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ 25000 قبل مسیح دریائے سندھ کے قریب و جوار میں پروان چڑھی، اور یہ چیزیں ہیں۔ اور اسی طرح انہوں نے مختلف مذاہب اور اس کی جو ہے نا میسوپوٹیمیا کی مذہب، پیشے، تعمیرات وغیرہ، اس کا بھی انہوں نے کہا ہے۔ ہمارے ساتھ سیرت طیبہ ہے، اس میں بہت سارے MCQs ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں، بچپن کے بارے میں، لڑکپن کے بارے میں، شادی، نبوت، تبلیغ دین، اور اسی طرح اہل مکہ کی مخالفت، ہجرت، فتح مکہ، حجۃ الوداع، وصال کے بارے میں بہت ہی اہم MCQs اس میں شامل ہے۔ آپ اس کو ضرور ڈسکس کریں۔ خلفائے راشدین کے بارے میں ہمارے 4 کلاس کی اس میں یہ موجود ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی، کارنامے، سیرت، وفات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر ان کا سارا قبول اسلام اور خلافت، سیرت، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، سیرت، شہادت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پورا ڈیٹیل یہاں پر آپ کو اسی بک میں ملتے ہیں۔ قیام پاکستان میں صوبوں اور علاقوں کا کردار۔ تو قیام پاکستان، جب پاکستان بن رہا تھا تو ان میں صوبوں اور علاقوں کا کیا کردار تھا، یہ چپٹر بھی اس میں شامل ہے۔ سندھ کا کردار، پنجاب کا کردار، خیبر پختونخوا کا، بلوچستان کا، کشمیر، گلگت بلتستان کا، اور اسی طرح اقلیتوں کا بھی پاکستان کی بننے میں کافی کردار رہا۔ پاکستان کی اہم شخصیات کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح، اس کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات اکثر ٹیسٹوں میں آ سکتے ہیں، اس کو بھی نوٹ کریں اپنے ساتھ۔ اس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بارے میں بھی اس میں ہے۔ حضرت محترمہ فاطمہ جناح کے بارے میں بھی اسی بک میں شامل ہے۔ اور تحریک، یہ خیبر پختونخوا کی مختلف واقعات ہے، یعنی جتنی بھی یہاں واقعات رونما ہے۔ تحریک کی مجاہدین، سکھوں کا حکومت، جنگی آزادی 1857 کا جو انڈیپینڈنس وار ہے، انگریزوں کا زمانہ بھی یہاں رہا ہے۔ تحریک خلافت و ہجرت، تحریک خدائی خدمتگار، سول نافرمانی کی تحریک، صوبہ خیبر پختونخوا، پاکستان میں شمولیت، اور خیبر پختونخوا میں مہاجرین کی آمد۔ جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا تو یہاں پر مہاجرین آئے 1979 میں۔ خیبر پختونخوا میں امن کی بحالی کے بارے میں بھی انہوں نے لکھا ہے۔ اور ادھر خیبر پختونخوا کے اہم واقعات اس چارٹ میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یعنی 1826 میں سید احمد رحمۃ اللہ علیہ شہید کی تحریک مجاہدین شروع ہوئی،
1836 میں اس علاقے پر سکھوں نے قبضہ کیا۔ 1849 میں انگریزوں نے یہاں پر اپنا قبضہ جما لیا۔ 1857 یہاں جنگ آزادی لڑی گئی۔ 1901 خیبر پختونخوا کو چیف کمشنر صوبے کا درجہ دیا۔ 1919 تحریک خلافت شروع و ہجرت شروع ہوا۔ 1929 باچا خان کی خدائی خدمتگار کی تحریک شروع ہوئی۔ 1930 سول نافرمانی کی تحریک شروع ہوئی، اور 1935 خیبر پختونخوا کو مکمل صوبے کا درجہ دیا، اور 1947 صوبہ خیبر پختونخوا پاکستان کا صوبہ بنا۔ 1979 مہاجرین افغانستان سے یہاں آئے۔ 2018 سابقہ قبائلی علاقہ جات جو پاٹا اس کو کہتے ہیں، وہ خیبر پختونخوا میں اس کا انضمام ہو چکا۔ تو مزید انہوں نے لکھا ہے، سابقہ قبائلی علاقہ جات پاٹا کی صوبہ خیبر پختونخوا کے ساتھ انضمام کے بعد 7 ایجنسیاں خیبر، مہمند، باجوڑ اور اکزئی کرم، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان اور 6 فرنٹیئرز صوبہ خیبر پختونخوا کا حصہ بن گئی، اور اس میں اس کو بعض کو کسی ضلع میں ضم کیا اور بعض کو ضلع کا درجہ دیا گیا۔ یہاں پر صوبہ خیبر پختونخوا کی اہم شخصیات ہیں، مذہبی خدمات اور اس طرح معاشری خدمات، اہم شخصیات خوشحال خان خٹک بھی، اور حاجی صاحب ترنگزئی خان عبدالغفار خان، اس کے بارے میں پورا ڈیٹیل ہے۔ صاحبزادہ خان عبدالقیوم خان، سردار عبدالرب نشتر، مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، مولانا جلال خان عرف جلال بابا، قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ، اور حیات محمد خان شیرپاؤ کے بارے میں ڈیٹیل لکھے۔ طاہرہ قاضی شہید، کیپٹن کرنل شیر خان، یہ بھی اعزاز حسن شہید، یہ بھی KPK سے ان کا تعلق ہے۔ یہاں پر یہ MCQs آپ خود پڑھ کر اسکرین شاٹ لے کر اس کو بھی خود آپ حل کریں۔ اسی طرح یہ کالم میں لکھے ہے، اور اس کالموں کا یعنی مصری تہذیب اور وادی سندھ کی تہذیب، کالم الف کو کالم ب سے ملانا ہے۔ کافی MCQs اس میں پڑے ہیں جو بہت اہم ہے، آپ خود اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ 5 باب لاسٹ میں جو ہمارے ساتھ اس میں باب شامل کیا ہے جغرافیہ کے بارے میں، تو گلوب اور نقشے کی مہارتیں ہے۔ اس میں گلوب کیا ہے، گلوب زمین کا ماڈل ہے۔ نقشہ کیا ہے، نقشہ زمین کی پوری شکل یا خاص کاغذ ہموار سطح پر اس کا ایک نقشہ کھینچنا، یعنی ہم کہتے ہیں کہ بہت بڑی جگہ کو تھوڑی سی کاغذ پر، ایک علاقے کو تھوڑی سی کاغذ پر شو کرنا، اس کو نقشہ کہتے ہیں۔ وزیر برائے اعظم کیا ہے، زمین پر خشکی کی بڑے حصے کو براعظم کہتے ہیں، یہ بھی نوٹ کر لیں۔ اسی طرح بحر اوشن کیا ہے، پانی کا بڑا حصہ بحر کہلاتا ہے۔ نقشہ اور اس کے عناصر، یہ مختلف چیزیں اس میں شامل ہے۔ نقشے کے بارے میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ حدود، بارڈر ہے، سمتیں ہیں، علامتی فہرست ہے، عنوان، اس کا ٹائٹل کیا ہے، اس نقشے کا نام کیا ہے، پیمانہ، اس پر ایک اسکیل لگایا جاتا ہے کہ 1 سم از ایکول ٹو 100 کلومیٹر، اور اسی طرح ہم اس کا ایک پیمانہ بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ساری کے سارے تقریباً پاکستان کی طبی خط و خال، اور یہ چیزیں یہ ہمارے اس 4th کی بک میں شامل ہے۔